अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे रीडर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोवेल सर्कल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको नावल पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए नोवेल का पार्ट 8 का हम आगाज़ करते हैं। शहरयार कितनी प्यारी बच्ची है ना, नाजिश उसकी पुश्त को देखते बोली। वो कहीं खोए हुए थे, इसलिए नाजिश की बात ना सुनी। शहरयार हूँ, कहाँ खोए हैं? कहीं नहीं, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि वो बच्ची कितनी प्यारी है ना। जिस पर शहरयार ने सर हाँ में हिलाया। अगर हमारा बेटा होता तो यही हमारी बहू बनती। अच्छा बेगम, अब छोड़ें ये बातें और चले, मलक विला जाना है कि नहीं? भाभी और हुरब बेटी तो पहुंचने वाले भी होंगे या पहुंच चुके होंगे। अरे मैं तो भूल ही गई थी। देखा, खुद भूल गई हैं और फिर अपने मासूम शोहर को बातें सुनाती हैं। मैं तो कहता हूँ बेगम, हम कल चले जाएंगे, आज थोड़ा रोमांस हो जाए। शहरयार साहब मुस्कुराहट दबाते बोले, उफ, कोई उम्र देखें, अपनी छछोरे लग रहे हैं मुझे इस वक्त। नाजिश बेगम उसको घूरते बोली, बेगम साहबा, ये छछोरपन सिर्फ आपके लिए है। उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, मैं आपसे मोहब्बत करता रहूँगा। वो उसका हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर ले जाते बोले, मैं अब वहीं रहूँगी मलक साहब। बेगम, आप वहाँ रहीं तो मेरा क्या बनेगा? आप भी वहीं रहना, हमायूं कब से कह रहा है, हम सब मलक विला में मिल कर रहेंगे। पर बेगम, उधर की ज़मीनें हैं और भी 100 मसाइल हैं। सलीम संभाल लेगा सब, पर मैं सब कुछ मुलाजमों पर नहीं छोड़ सकता। इस बारे में बाद में बात होगी। वो उसको गाड़ी में बिठाते बोले और सिक्योरिटी के साथ वहाँ से चले गए। हमायूं मीटिंग रूम में चीफ के सामने अपने ऑफिसर्स के साथ बैठा था। चीफ के साथ एक कुर्सी पर हमायूं बैठा था। मेहराब कुछ देर पहले ही यहाँ पहुँचा था। रूम में चीफ, हमायूं और उसके ऑफिसर्स, कुछ आर्मी के ऑफिसर्स और मेहराब बैठे थे और चीफ के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। मेहराब और मलक हमायूं पहली बार एक दूसरे के सामने आए थे। ये पहली मीटिंग थी जहाँ दोनों ऑफिसर्स मौजूद थे। ऑफिसर्स, भारी आवाज़ में उसने बोलना शुरू किया, आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद एक मिशन देना है। चीफ बटन प्रेस करते सामने चलती आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल होती स्क्रीनें दिखाने और मिशन के हवाले से कुछ अहम बातें बताने लगा। पाशा, इस नाम को तो आप जानते ही होंगे। पाशा के पीछे किसका हाथ है? शमशाद दादा का। और इसके पीछे कौन है? इंडिया। और उसके पीछे कौन है? अमेरिका। शमशाद दादा का जासूस है। उसकी तस्वीर कहाँ है? हमायूं दीवार पर लगी स्क्रीन को देखकर बोला, जहाँ सिर्फ उसका नाम लिखा था। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा था, हत्ता के आर्मी ने भी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये अपने गलीज़ मकासद में पाकिस्तान के बड़े शहरों को निशाने पर रखे हुए है। अगर ये पाकिस्तान है तो हम उसे घेर सकते हैं, मेहराब ने कहा। मेजर मेहराब, शमशाद दादा बैक वक्त कई ममालिक में होता है। अगर हम उसकी लोकेशन टोक्यो की पता करते हैं तो ये वहाँ नहीं होगा, बल्कि किसी और मुल्क में होगा, और वो मुल्क पाकिस्तान भी हो सकता है। पाकिस्तान में इसके बहुत ख़ास आदमी हैं। वो कौन है, कहाँ है, ये आपको पता लगाना है। पाकिस्तान को वो किस तरह नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्या क्या मंसूबे बना लिए हैं, और अमेरिका उसका साथ क्यों दे रहा है, इसको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, शमशाद दादा को ज़िंदा पकड़ना है। वो इतनी मालूमात इकट्ठी कर चुका होगा जो हमारे मुल्क की तबाही का बाइस बनेगी। खबर मिली है कि पाशा को दुबई में देखा गया है। ये मिशन मैं आपको सौंपता हूँ। चीफ रूम में मौजूद तमाम नफूस से बोले, मेजर मेहराब, आपको ये मिशन हमायूं के साथ करना है। मेजर मेहराब और मलक हमायूं के साथ आपका मिशन है, जो कि बहुत खतरनाक है।
اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے، وہ کہتے روم سے چلے گئے۔ باقی کے تمام آفیسرز بھی آہستہ آہستہ نکل گئے۔ چیف ان دونوں کو اپنے آفس بلا چکے تھے اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ چیف محراب کو جانتا تھا پر وہ ہمایوں کو نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ دونوں خاندان کی پرانی دشمنی کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا پر وہ دونوں میں دوستی کروانا چاہتا تھا، اس لیے مشن دونوں کو ساتھ دیا تھا۔ ہمایوں اب آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میں دبئی جاؤں گا، وہاں جا کر پتہ لگے گا کہ آخر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، اور میں کچھ آفیسرز کے ساتھ پاکستان میں ہی اس کے آدمی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب سے پاشا فرار ہوا ہے میرے آفیسرز اس کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے میں آپ کو بتا دوں گا میجر محراب۔ ہمایوں نے محراب سے کہا، تھینک یو ملک ہمایوں، اس پر ایک اٹیک ہم مل کر ہی کریں گے۔ جب تک آپ کچھ ضروری انفارمیشن اکٹھا کریں۔ اس کے بعد وہ تینوں اسی مشن کے حوالے سے پلان تیار کرنے لگے۔ ملک ہمایوں چودھری محراب کو نہیں جانتا تھا کہ اس کا تعلق چودھری افتخار سے ہے، اسی طرح محراب بھی ملک ہمایوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ دونوں نے بہت اچھے سے اپنی اپنی تجویز پیش کی اور اس مشن میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فل ارادہ کر لیا۔ محراب کو ہمایوں کی پرسنالٹی اور اس کے حاضر دماغی نے بہت متاثر کیا۔ وہ پہلے بھی ہمایوں کے بارے میں جانتا تھا کہ بیوروکریٹ ملک ہمایوں کو کون نہیں جانتا تھا۔ ہمایوں کو بھی محراب بہت اچھا لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش تھے اور سب سے زیادہ ایک ساتھ مشن کرنے کی خوشی تھی۔ چیف دونوں کو دیکھ بہت خوش اور مطمئن تھا کہ دونوں ہی اس کے شیر جوان تھے۔ جب یہ مل جائیں گے تو دشمن کے لیے تباہی مچا دیں گے۔ وہ دونوں ہی چیف سے ایک دوسرے کے بارے میں سنتے رہتے تھے اور آج وہ چیف کے ساتھ بیٹھے تھے۔ فہد نے حورب اور رفت بیگم کو ایئرپورٹ سے پک کر لیا تھا۔ حورب تو فہد کو دیکھ کر خوش ہوتی اس کی طرف لپکی اور اس کو اٹھائے پیار کرتا دونوں کو فل سیکیورٹی میں ملک ولا لے کے آیا۔ رفت بیگم نے صوفے پر بیٹھ کر منت کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ فہد حورب کو گود میں لیے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا اماں؟ کچھ نہیں، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بچی کتنی کیا ہوا اماں؟ فہد بیٹے بہو نہیں دکھ رہی۔ وہ ماں سر نے بھابھی میم کو آپ کے آنے کا نہیں بتایا۔ او اچھا، روم میں ہوگی پھر تو بچی، جاؤ بہو کو بلا کر لاؤ۔ رفت بیگم نے ملازمہ سے کہا۔ منت جو دروازہ بند کیے گہری نیند میں سو رہی تھی، دستک سے آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر دوپٹہ صحیح کرتی آئی اور دروازہ کھلا۔ بی بی جی آپ کو بڑی بیگم بلا رہی ہیں، نیچے جلدی سے آ جائیں۔ بڑی بیگم؟ منت نے حیرت سے پوچھا۔ جی بی بی، وہ ابھی آئی ہیں انگلینڈ سے۔ دماغ پر زور دینے سے منت کو ہمایوں کی ماں کا خیال آیا، اس لیے فوراً سے دروازہ بند کرتی الماری سے اچھا سا نفیس سا سوٹ نکالتی فریش ہونے گئی، اور کچھ منٹ بعد وہ پنک فراک، وائٹ پاجامہ اور وائٹ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، ایک نظر شیشے میں دیکھتی جلدی سے باہر نکلی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی، سامنے بیٹھی سوبر سے انتہا کی پیاری اور پرکشش خاتون کو دیکھ کر کنفیوز ہوتی وہیں کھڑی ہو گئی اور ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کیا ہوا بچے، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ رفت بیگم نے اسے تذبذب کا شکار وہیں کھڑا دیکھ کر پیار سے پوچھا۔ حورب جو فہد کی گود میں بیٹھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کی ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی، دادو کی آواز پر سر اٹھایا اور منت کو دیکھا۔ حورب کیوٹ سا فیس کیے ٹکر ٹکر پلکیں جھپک کر منت کو دیکھ رہی تھی۔ منت سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی رفت بیگم کے پاس آئی۔ ماں، یہ ہے بھابھی میم، ہمایوں سر کی بیوی منت۔ فہد نے منت کی شکل مشکل کم کرتے ہوئے رفت بیگم کو بتایا۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بس سے بچائے۔ وہ منت کو اپنے سینے سے لگاتی بولی، بہت پیاری بچی ہے ماشاء اللہ۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ سر بھی تو لاکھوں میں ایک ہے نا ماں۔ منت کو یہ عورت بہت اچھی لگی جو بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ہوں، یہ بات تو ہے فہد، دونوں کی جوڑی بہت پیاری ہے۔ منت شرما کر سر جھکا گئی۔ بھابھی میم، یہ سر کی والدہ ہیں اور میری بھی، اور یہ ہماری جان حورب ہے، سر کی بیٹی۔ منت کو پتا تھا پر پھر بھی فہد نے تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ وہ منت کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتی اس کو سینے سے لگا گئی۔
اسے وہ بالکل نور جیسی لگی یا اس میں نور دکھ رہی تھی۔ حورب جو کب سے دیکھ رہی تھی فہد کی گود سے اتر کر منت کی طرف آئی۔ منت سر جھکائے بیٹھی تھی کہ حورب نے اس کے ہاتھ پکڑ کر تھوڑے دور کیے۔ منت نے اسے دیکھا جو کیوٹ سی اسمائل لیے اس کے ہاتھ گود سے ہٹا کر وہاں خود بیٹھنا چاہ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ ہٹائے حورب فٹ سے گود میں بیٹھ گئی۔ منت کو اس پر بے تحاشا پیار آیا جو اس کی گود میں بیٹھی پاؤں جھلا رہی تھی، جو کہ حورب میڈم کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کی حرکت پر تینوں مسکرا دیے اور منت نے اس کے گال پر کس کی تھی۔ اسے رہا نہ گیا اتنی پیاری حورب کو دیکھ کر۔ فہد نے فوراً یہ منظر فون کے کیمرے میں قید کر لیا اور ہمایوں کو سینڈ کر دی۔ وہ جو چیف اور محراب کے ساتھ محو گفتگو تھا، میسج کی بیپ پر میسج کھولا تو دل دھڑک اٹھا۔ منت کا حورب کو کس کرتا دیکھ ہمایوں کے اندر تک سکون اترا۔ اس کا دل کیا ابھی جائے اور دونوں کو اپنے سینے میں بھینچ لے۔ منت کو دیکھ کر دل نے بیٹ مس کی اور جلدی سے اس کے پاس جانے کے لیے مچلا۔ چیف کی زیرک نگاہیں ہمایوں پر ہی مرکوز تھی۔ ہمایوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو چیف کو تکتے پایا۔ وہ بعد میں بتانے کا سوچ کر ایکسکیوز کرتا وہاں سے نکلا۔ اسے اپنی بیٹی اور بیوی کے پاس جانا تھا۔ منت کو دیکھ کر اس کا دل پاگل ہو رہا تھا۔ وہ بس اس کو دیکھتے محسوس کرنے سے ٹھیک ہونا تھا، نہیں تو یہ آگ ایسے ہی جلتی رہنی تھی جب تک وہ منت کے پاس نہ جاتا۔ محراب بھی چیف سے اجازت لے کر شہر والے بنگلے میں آ گیا تھا۔ وہ فریش ہوتا سائم کے بارے میں سوچ رہا تھا، سونم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سونم، آخر کیوں تمہیں میرا پیار، میری دیوانگی نہیں دکھی جو تم اس زبیر سے پیار کر بیٹھی؟ کتنی کوشش کی میں نے تمہارے راستے سے ہٹنے کی، پورے سال میں اسی کوشش میں رہا پر ناکام ٹھہرا، پر تم کیسے کسی اور سے پیار کر سکتی ہو جبکہ ہمارا تو بچپن سے رشتہ طے تھا۔ محراب کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو گئیں۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھا اور ڈرا سے سگریٹ کا پیک نکال کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ وہ سگریٹ تب پیتا تھا جب زیادہ اپسیٹ ہوتا۔ اسے یاد تھا جب وہ مشن پر جا رہا تھا اور گھر والوں کو لندن کا بتایا تھا کہ وہاں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، تب وہ سونم سے بات کرنے اس کے کمرے کی طرف گیا کہ اسے بتا سکے اس بار جب وہ واپس آئے گا تو فوراً سے شادی کر لے گا۔ محراب اور سونم کی بچپن سے بہت دوستی تھی اور دونوں ہی اپنی بچپن کی منگنی کا جانتے تھے، پر کبھی اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہی اپنے لیے محبت دیکھ چکے تھے۔ اس دن محراب کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرنے گیا تھا، پر اپنے بارے بتانے کہ وہ میجر محراب ہے، ایک مشن پر ملک سے باہر جا رہا ہے، جب واپس لوٹے گا تو سونم کو ہمیشہ کے لیے اپنا لے گا۔ چودھری محراب میجر ہے، یہ بات صرف اسفن جانتا تھا کہ اس نے گھر میں کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ محراب ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اس کے کمرے کے باہر آیا اور دستک دینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، اندر سے آتی سونم کی آواز پر ہاتھ واپس روکے سننے لگا۔ وہ چاہتا بس اب جلدی سے شادی ہو جائے۔ سونم نے کہا، زبیر بھائی کتنے خوش ہوں گے جب آپ کی شادی ہوگی۔ ویسے آپی، انہیں جلدی کیوں ہے؟ پتہ نہیں سنبل، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے، پر وہ ہے کہ اپنی منوانا چاہ رہا۔ آپ خوش ہیں؟ بہت سنبل، میں بہت خوش ہوں، حد سے زیادہ پیار کرتی ہوں میں اس سے، عشق ہے وہ میرا۔ محراب کو لگا جیسے پوری حویلی کی چھت اس کے اوپر گر گئی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں جھکڑ چل رہے تھے، دماغ ماؤسا ہو گیا، دل کی دنیا ویران لگنے لگی۔ کتنا خوش تھا کہ سونم اس سے پیار کرتی ہے، پر وہ تو زبیر۔ محراب کی کنپٹی کی رگیں ابھر آئی۔ وہ ہاتھوں کی مٹھی بنائے ویران آنکھوں سے اپنے کمرے میں آیا اور اپنا لگیج اٹھائے رضوانہ بیگم اور دادا سے ملتا بنا کسی کو واپسی کا کہے چلا گیا۔ محراب کو غلط فہمی ہوئی تھی، اسے لگا سونم زبیر سے دیوانگی کی حد تک پیار کرتی ہے، پر وہ تو سنبل سے محراب کا کہہ رہی تھی۔ محراب کے آنے سے پہلے سونم اور سنبل زبیر سے بات کر رہی تھی۔ سونم زبیر کو تالیہ کی طرح عزیز تھی، وہ اسے اپنی بہن مانتا تھا۔ زبیر نے سونم کی شادی کی بات کی تھی کہ سونم تمہاری محراب سے شادی کر دیتی ہیں، ایسے تو وہ حویلی ٹکتا نہیں، تم سے شادی کے بعد وہ کہیں نہیں جائے گا۔
وہ اکثر سونم کو کہتا تھا تمہاری شادی کے بعد مجھے اپنی اور تالیہ کی بھی کرنی ہے۔ اچھا اب تم میرے پیچھے مت پڑ جاؤ، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اپنی کرو نا، ہماری پیاری سی بھابھی لے آؤ۔ سونم فون کان سے لگائے زبیر سے بولی۔ پاس بیٹھی سنبل ان کی باتیں سنتی نیل پولش لگا رہی تھی۔ دیکھو سونی، میں آج ہی خالو سے بات کرتا ہوں اور جلدی سے تمہارا پتہ صاف کرواتا ہوں۔ زبیر سونم کو تنگ کرتے بولا۔ زوبی تم مرو سڑو جا کر۔ سونم نے کہتے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا آپی؟ جس پر سونم نے وہ سب بتایا جس کو سن کر مہراب کو غلط فہمی ہوئی تھی، اس لیے جب سے وہ واپس آیا تھا سونم سے کھینچا کھینچا اور دور رہنے لگا۔ جب سونم مہراب کے کمرے میں چائے لے کر آئی تو مہراب نے اس کو ڈانٹ کر کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اسے سونم پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ مزید بدگمان تب ہوا جب سنبل نے سونم سے مہراب کے ساتھ شادی ہونے پر اس کی خوشی پوچھی۔ تب سونم نے کہا تھا پتہ نہیں سنبل یہ بات بھی مہراب سن چکا تھا اور اس کا دماغ بھڑک اٹھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی ہونے پر اداس ہے۔ پر سونم بیچاری تو مہراب کے رویے پر اداس تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ مہراب جو پورا سال باہر رہ کر آیا ہے شاید اسے کوئی اور پسند آ گئی ہے، اس لیے ایسا رویہ رکھ رہا ہے۔ دونوں ہی غلط فہمیوں کا شکار اپنی اپنی جگہ درست تھے۔ مہراب سگریٹ کا پورا پیکٹ ختم کرتا بیڈ پر منہ کے بل الٹا لیٹا تکیہ سینے سے لگائے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شمشاد دادا اور پاشا دبئی میں اپنے ٹھکانے پر رکے ہوئے تھے۔ آج شمشاد دادا کی طرف سے اس گینگ کو چلانے والے جتنے بھی اس کے آدمی تھے ان کو پارٹی دی گئی تھی۔ یہ پارٹی پاشا کے پولیس کی قید سے فرار ہونے کی خوشی میں رکھی گئی تھی۔ اس میں انڈیا اور کچھ امریکہ کے لوگ تھے۔ پاشا اور شمشاد دادا ایک بڑے سے صوفے پر بیٹھے شراب گھونٹ گھونٹ گلے میں اتارتے سامنے رقص کرتی عورتوں کو دیکھ رہے تھے۔ رقاصہ انتہائی نازیبا لباس پہنے پارٹی میں موجود تمام لوگوں کی نظروں کی تسکین بنی ہوئی تھی۔ دیکھو پاشا، مزے کر، یہ سب تیرے لیے ہی رکھا ہے۔ وہ ڈرگز اس کے سامنے رکھتے بولا۔ واہ دادا کیا کہنے، دل خوش کر دیا ہے۔ آج تو میرا ان تتلیوں کے سامنے وقت گزارنے کا دل کر رہا ہے۔ کیوں نہیں، میرا بھی دل کر رہا ہے، وہ کمینگی سے بولا۔ باقی سب ان سے ملنے کے بعد آپس میں مہو گفتگو تھے تو کچھ عورتوں کے ساتھ چپکے بیٹھے تھے اور کچھ نشے میں دھت ایک دوسرے سے باتیں کرتے ان کی طرف متوجہ تھے جو اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھیں۔ بوس، وہ دونوں جو سامنے عربی گانے پر تھرکتی نازیبا کپڑوں میں لڑکیوں کو ایکس رے کرتی نگاہوں سے گھور رہے تھے کہ بوس کہنے والے کی طرف دیکھا۔ بائیس تیئیس سالہ لڑکا کھڑا پاشا اور ساتھ بیٹھے ماسک میں چہرہ چھپائے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ پاشا نے اس سے پوچھا۔ بوس، میں شعیب ہوں، پاکستان میں آپ کے خاص آدمی اشفاق لودھی عرف ڈیمن کا بیٹا۔ شیبی کو اس کے باپ نے فون کر کے کہا تھا کہ آج بوس کی طرف سے پارٹی میں جائے۔ وہ جیسے ہی اندر آئے پاشا کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اوہ، تو تم ہو ڈیمن کے بیٹے، خوش آمدید لڑکے، مجھے پتا چلا ہے کہ تم کس قدر ہمارے لیے کام کر رہے ہو اور تمہارے باپ نے بتایا تھا۔ شکریہ بوس، شیبی نے سر کو خم دے کر داد وصول کی۔ شیبی نے ماسک میں چہرہ چھپائے شمشاد دادا کو دیکھا جو سرد نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ اس نے ڈر کر تھوک نکلا۔ جاؤ لڑکے، انجوائے کرو، تم ہمارے خاص مہمانوں میں شامل ہو، جو دل چاہتا ہے وہی کرو آج۔ آج کے دن ہمارے مشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ شیبی سر ہلاتا اس کی طرف چلا گیا۔ ہر کوئی ماسک میں چھپے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا پر یہ کسی کا بھی کنفرم نہ تھا کہ یہاں بیٹھا شمشاد دادا اصلی ہے یا نقلی، کیونکہ اس کی مختلف ممالک میں لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ یہ بات صرف پاشا جانتا تھا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ پاشا دادا، یہ ہمارے خاص آدمی ڈیمن کا بیٹا ہے، ہمارے کام کا اپنا کام سمجھ کر کر رہا ہے۔ یونیورسٹی میں یہ ہمارے مشن کو تکمیل دے رہا ہے۔ جس پر دادا سر ہلا کر شراب کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔
ہمایوں ملک ولا جا رہا تھا کہ آفیسر کے ضروری انفارمیشن دینے پر اپنے آفس میں آیا۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک بار پھر سے میسج کی بیپ بجی۔ ہمایوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے اپنا فیصلہ 100% صحیح لگا۔